नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलहा मिनहा फअतबअहु शैतान वकाना मिनल गावीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो तिलावत की गई वो सूरह अल अराफ की आयत नंबर 175 है। ए नबी सल्लम, आप इन पर तिलावत करें, पढ़ सुनाएं इनको। एक ऐसे शख्स की मिसाल, बड़ी अहम मिसाल है, जिसको हमने अपनी निशानियां दी थी, अपनी किताब के साथ जोड़ा था, अपनी आयात दी थी, फन सलाहा, लेकिन वो उन पाबंदियों से निकल गया, खाल के उतारने के लिए कहते हैं सलाहा, यानी उसने अपने आप को उसको लगा कि शरीयत बहुत तंग लगा रही है मुझे, तो निकल गया। और क्या किया उसने? इत्तबा की शैतान की, और हो गया किन में से? अल्लाह अकबर, यानी कि वो राह हक से निकल गया, वो शैतान के रास्ते पर आ गया। अब ये मिसाल हर उस शख्स के लिए है, चाहे मैं हूँ, वो लोग जो दीन की बातें करते हैं, सब के सब के लिए, हम सब। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है जिसको अल्लाह कुरान के साथ जोड़ते हैं। ये अल्लाह की तौफीक के बगैर तो होता ही नहीं है, पहली बात है। फिर अल्लाह उसको किताब दे, लेकिन वो किताब को वैल्यू देने के बजाय दुनिया को वैल्यू देना शुरू करते हैं। दुनिया का हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ जो मिसाल आ रही है ना, दुनिया का कुत्ता बन जाए, क्योंकि आगे आ जाएगा ये लफ्ज़। अब दुनिया ही उसको पसंद हो। देखें, बाज़ लोग जोश जज्बे में आकर बहुत कुछ अहद कर लेते हैं, फिर करते भी हैं, लेकिन थोड़ी देर पर हम देखते हैं कि फिर वापस पलटाते हैं। औरतें हों या मर्द हों, शरीयत की पाबंदियाँ उनको मुश्किल लगती हैं कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हिजाब इतना कुछ करना बहुत मुश्किल लगता है हमें, गर्मी बहुत लगती है, और ये क्या हम बन गए हैं। और इसी तरह मर्द भी शरीयत की जो ज़ाहिरी पाबंदियाँ हैं उनसे भी निकल जाते हैं, और दूसरी पाबंदियों से तो हम वैसे ही निकले हुए हैं, वो तो नज़र ही नहीं आती किसी को कि एज़ ए मुस्लिम हम पर क्या क्या पाबंदी है, क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या मैंने और आपने करना। और कितनी दफ़ा ये बातें हो चुकी हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हज्जतुल विदा में पहुँचा दिया, पहुँचाने का हक अदा कर दिया, गवाही भी ले ली, उसके बाद आपने कहा, क्योंकि हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास से, कि उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, पहुँचाओ अब उन तक जिन तक नहीं पहुँचा, और तुम पर लाजम है कि तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करोगे, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम पर ऐसा अज़ाब मुसल्लत होगा जो उस वक़्त तक नहीं टलेगा जब तक तुम वापस इस तरफ नहीं आओगे, और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। जब तुम गायों की दुनिया पकड़ कर खेती बाड़ी पर और इसी तरह अपने कारोबार पर राज़ी हो जाओगे, और अल्लाह के दीन के लिए जिहाद जदोजहद अपनी जान और माल से नहीं करोगे, तुम पर ऐसा अज़ाब आएगा जो उस वक़्त तक नहीं टलेगा जब तक कि तुम दोबारा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तरफ नहीं आओगे। किसी ने करना है। अल्लाह हमें कुरान के साथ जोड़ दे, ये अल्लाह का करम है। मैं तो इसलिए हमेशा अपनी मिसाल देता हूँ कि ताकि, और खुदा ना हासा कोई इसमें वो नहीं है, अल्लाह ताला हर किस्म को उजब से और तकब्बर से बचाए, कोई कुछ नहीं है। मैं तो नालायक तरीन इंसान, जिसको और कुरान ही नहीं पढ़ना आता था 49 साल के तक, सारी दुनिया में इधर घूम लिया उधर घूम लिया, बिज़नेस भी कर लिया, अल्लाह ने मुझे जोड़ दिया कान से पकड़ कर, मुझे से नालायक हो गया, तू मेरी किताब पढ़, और फिर सिर्फ पढ़ना पढ़ा भी, फिर ऐसा जोड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोले। कुछ मुश्किलात आई, बहुत कम थी मुश्किलात, और अल्लाह के जो अल्लाह अकबर जो रास्ते खुले, और जो अल्लाह की मेहरबानी है वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं उन मुश्किलात को बयान ही नहीं करना चाहता। इतने रास्ते अल्लाह ने खोले, यकीन करने। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तौफीक से एक घर में पूरा कुरान मुकम्मल किया, और 10 पारे मैंने लिख कर पढ़ाए, फिर बचत पे शुरू किया, वहाँ मुकम्मल हुआ तर्जमे के साथ, और जिस तरह थोड़ी बहुत टूटी फूटी जितनी भी मुझे तफसीर आती है कि आयतों को बयान करने का। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोरोना के दिन है तो मैंने शुरू करना था कुरान क्लास, तो फिर अल्लाह ने कोरोना के दिनों में एक ऑडियो कुरान की सूरत में करवा लिया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पैगाम टीवी वालों का कि इन्होंने मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान जो चल रहा है अब 9वें पारे पे हूँ, और अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे दे कि ये मैं मुकम्मल कर सकूँ। ये सब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मेहरबानी है। 60 साल उम्र है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान के ज़रिए, मैं तो समझता हूँ, मुझे जो है ज़िंदा कर दिया, यकीन जाने, वरना तो ऐसे लग रहा था कि सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, हर वक्त दुनिया की सोच, इससे निकल ही नहीं पाते थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन लोगों को ये दीन मिलता है ना,
اب ان کے لیے مثال ہے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ بیان کیا کہ میں بھی اس مثال کا سب سے پہلے جو ہے مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نہ کرنا. اس شخص کا بیان ذکر کیا گیا کہ کیا ہوا، وہ نکل گیا. اللہ نے اس کو اپنی یاد دی، اپنی کتاب کے ساتھ جوڑا، اپنا دین سمجھا دیا، پھر اس کو لیا کام. پھر کیا ہوا؟ کہتے یہ شخص جو تھا اس کا نام بلم باعورہ تھا. ایسا شخص تھا کہ دعائیں قبول ہوتی تھی، مجیب الدعوات، جس کی بات اللہ سنتا تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن وہی پابندی لگی، جس طرح کسی نے پردہ کیا پھر اتار پھینکا، اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے ماڈرن ہو کے نکلنا شروع ہوگی عورت. اسی طرح مرد جو ہے داڑھی بھی رکھی، سب کچھ کیا، پھر ایسے ماڈرن ہوئے کہ پھر وہ گٹار ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لوگوں کو دیکھنا بند کریں، اپنے آپ پہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ فرمانے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر اللہ کہتے ہیں ہم چاہتے نا اور وہ اپنے کام پہ لگا رہتا تو ہم اس کو بہت بلند کر دیتے. کس کے ساتھ؟ اپنے آیات کے ساتھ. اگر وہ ہماری کتاب کو پڑھتا رہتا، اس پر عمل کرتا رہتا اور دین کو کوشش کرتا پہنچانے کی، اور جتنی بھی کوشش ہوتی ہے اس کو قائم اپنی زندگی میں کرنے کے. دیکھیں میں اپنی ذات پہ تو کر سکتا ہوں نا، کوئی روکتا تو نہیں ہے. اس الحمدللہ اسلامی مملکت میں کوئی کسی کو پردے سے تو نہیں روکتا. یہ تو نہیں ہے فرانس میں کوئی پردہ کر کے کلاس میں ایک لڑکی آ گئی تو جناب ان کو کیا تکلیف تھی؟ ان کو لگتا تھا کہ ہماری تہذیب ہی بدل جائے گی. کوئی 1.5 گز 1 گز کا جو پردہ تھا جو لپیٹ کے آئی تھی، وہ 2 گز 3 گز سے ان کو کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا تھا، کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا تھا. تکلیف کیا تھی؟ 9/11 انہوں نے جتنا جس کو دبانے کی کوشش کی، انہوں نے اسلام کو اتنا کوشش کی کہ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ جو دہشت گردی کا سکھاتا ہے. لوگ قرآن کی طرف آئے اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں. ابھی بھی جو فلسطین میں یہ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ ہیں. بچے جو ہیں ان کے شہید ہو رہے ہیں اور الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر، بہت عظیم لوگ ہیں فلسطین والے. یقین جانے اللہ تعالیٰ ان سب کو اور اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو پوری دنیا میں جو مسلمان ملک ہیں 54-57 ان کو سمجھ دے. کل قیامت والے دن انہوں نے اللہ کے آگے کیا جواب دینا ہے. میرا اور آپ کا تو یہی ہے کہ ہم اسرائیلی جو ہے مصنوعات ان کا بائیکاٹ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی نہج بدلیں. تیسرا یہ ہے کہ جو مدد پہنچا سکتے ہیں اپنی تئیں تو پہنچانے کی کوشش کریں. کیا پہنچتا کیا نہیں پہنچتا یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پہنچتا. بھائی بھیجو تھے ہی، نہیں پہنچے گا تو پھر اللہ جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. اللہ تو ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. پہنچ جائے اور نیت میں اگر فطور ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، اور نہیں پہنچتا اور نیت ٹھیک تھی تو اللہ اجر دینے والا ہے. بڑی کلیئر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ فرمانے کہ ہم اس کو بہت بلند کر دیتے ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کے پر لیٹ گیا. یعنی زمین کی ہی سب چیزیں اس کو چاہیے تھی. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ساری زینتیں اللہ کہتے ہیں ہم نے چاہیے. مردوں کے لیے جو ہے سب سے جو بڑی جو ہے عورتوں کی کشش. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑتے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے. کیا نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ عورتوں کی محبت میں، اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے رہیں کیا ہوا. اور پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے فتنہ ہے میری امت کا، جو سب سے بڑا فتنہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مال ہے. آج دیکھ لیں کہ مال کی حلاکت کیا کر رہے ہیں. ہم تو اپنی بیٹیوں کو تک کو بیچ دیتے ہیں. کیا کہیں، کیسے گئی آپ کی صدیقی. اللہ اکبر، ہماری بیٹی ہماری بہن کس نے بیچا، کس نے کیا، کیا کہہ سکتے ہیں. کس نے کیا سب کو پتہ ہے. کیا بولیں تو کیا نہ بولیں. کیسے ہم نے اپنے کتنے عظیم ثبوت. اور پھر جو ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا. ایک محسن پاکستان ہے، ایک محسن اسلام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی پہلی بار اللہ نے ہمیں وہ قوت دی جس کی وجہ سے ہم آج اللہ نے ہمیں اللہ اکبر پورے مسلمان ملکوں میں ممتاز کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی ہماری طرف نہیں دیکھتا. اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کرنا ہے ہمیں. اللہ کے واسطے پلٹائیں، کیونکہ یہی اللہ کرے اللہ ہم سب کو ہدایت دے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، جو ہو رہا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. بہرحال وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کیا ہوتا ہے انسان جو ہے دنیا میں پھر پلٹاتا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ اکبر، اور چل پڑا اپنی خواہشوں کے پیچھے. میں نے پہلے بہت دفعہ کہا ہے سورہ الفرقان پڑھ لیں، سورہ نمبر 25 آیت 43 پڑھ لیں. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. سب سے بڑا شرک تو یہ ہے کہ آپ نے ویسے تو ہمیں نظر آتا ہے قبر پرستی بھی شرک ہے، بت پرستی بھی شرک ہے، اور جو لوگ دوسرے کے ساتھوں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی شرک ہے. سب شرک ہے، اس میں کوئی شک تو ہے نہیں. لیکن جب اپنا نفس جو ہے، جب انسان اپنے نفس کا جب الہ بنا لے کہ جو اللہ کہے گا وہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اپنی جگہ پر، میرا نفس یہ چاہتا ہے، میں کیا کروں، میرا جی چاہتا ہے،
میرا جسم میری مرضی، جیسے کیسے نعرے ہیں ہمارے پاس، اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا جس شخص نے اپنے آپ کو الہ بنا لیا، کیا آپ کل قیامت والے دن اس کی سفارش کریں گے، وکالت کریں گے؟ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت 23 میں پڑھے کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، تو اللہ ایسے شخص کو علم کے باوجود بھٹکا دیتے ہیں. یہاں یہی چیز آ رہی ہے کہ اللہ ایسے شخص کو، کیا تھا اس کے پاس؟ خواہشات آ گئی آ رہے، تو اللہ ایسے شخص کو علم کے باوجود بھٹکا دیتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے شخص کو ہدایت پر نہیں آنے دیتے. اللہ اکبر. سچی توبہ دل سے پڑھتے تو اللہ جب چاہے، لیکن پھر اللہ اس کو، اللہ اکبر، ایسے شخص کو اس کے علم کے باوجود، چاہے جتنا مرضی علم رکھتا ہو، چاہے جتنا مرضی کتاب کا اور سنت کا علم رکھتا ہو، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، پھر اللہ کا عذاب کا گھوڑا برستا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. اللہ ہر دم تک جو ہے نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے کچھ پتہ نکال کیا کرنا ہے، آخری دم تک اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہاتھ پاؤں پہ ایمان کر دے ہم سب کا. تو اس نے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. اور مثلہ کمثل الکلب، اللہ فرما رہے ہیں اس کی مثال کتے جیسی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان تحمل علیہ یلحظ، اس کو کچھ مل جائے تب بھی زبان لٹکی رہتی ہے، او تترکہ یلحظ، یا نہ ملے تب بھی زبان لٹکی ہے. ہر وقت لالچ، دنیا 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 دنیا، دنیا کی زینت، دنیا کا مال، دنیا کی خواہشیں، دنیا ہی دنیا مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیں اس کو بری مثال کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کسی کو گفٹ دے کے نا، کوئی کسی نے تحفہ دیا اور پھر دیا وہ تحفہ کسی وجہ سے ناراض ہوا تو واپس کر میرا تحفہ. تو ایسے ہی ہے، جیسے اس کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح ہے، جیسے اپنی کہہ کر کے پھر واپس چاٹ لے، یعنی دے دیا تو بس دے دیا، اب جو بھی تعلقہ تو واپس کیوں لینا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. یہ ایک شخص کی مثال نہیں ہے، اس سے پورا ایک حوالہ بیان کیا گیا ہے، ایک جو ہے کردار بیان کیا گیا ہے کہ جو دین پر آنے کے بعد دین سے نکل جاتے ہیں، سمجھنے کے بعد دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر اس قوم کی ہے، ہر اس شخص کی ہے، ہر تمام لوگوں کی ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ قصہ پر سنائیں تاکہ یہ غور و فکر کریں. بہت بڑی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ اکبر. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور جو اللہ اکبر اپنے آپ کو جنہوں نے اللہ اکبر ڈال دیا اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں ظالم. دیکھیں ہم نے سورہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی رکھی تھا، سورہ جمعہ میں پڑھیں گے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار. جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی نا، اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں کتے کی بھی، اور یہ یہاں آ رہی گدھے کی مثال. ان کی مثال جن کو کتاب عطا کی گئی، ان کی مثال کیا ہے کہ جیسے گدھے ہوں. یحملوا اسفارا، کتاب کو صرف بوجھ بنایا ہوا، کچھ نہیں اس سے لے رہے، نہ اس کو پڑھ رہے ہیں، نہ اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو عمل کر رہے ہیں، نہ اس کو قائم کر رہے ہیں. تو ایسے ہی ہے جیسے بوجھ ڈال دیا جائے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے. یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اگلی آیت لے لیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے گا ہدایت اسی کو ملنی ہے. اللہ ہمارے اندر بھی دیکھتا ہے کون ہدایت کا طلبکار ہے، بنے اللہ سے مانگے، اللہ انشاءاللہ ضرور دے گا ہدایت. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو، راہ رو منزل ہی نہیں. علامہ اقبال کا جو آتا ہے نا، جو اب شیخ میں شعر، اللہ کہتے ہیں ہم تو لوگوں کو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، سائل با کرم ہیں، ہم تو ہر سوال کرنے کی بات سننے، اس پر کرم کرنے بیٹھے ہیں، سائل ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو ہم تو کرم کرنے پر مائل ہیں. اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، پکارے تو صحیح اللہ کو ہم. راہ دکھلائیں کس کو، راہ رو منزل ہی نہیں. کس کو راہ دکھلائے؟ کوئی ہدایت پر آنا نہیں چاہتا. کوشش کرے کہ انشاءاللہ ضرور ہدایت ملے گی، یہ پکا وعدہ ہے اللہ کا. اللہ فرمانا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے سچے دل سے، ہم ضرور ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے. سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، سورہ نمبر جو ہے 29 آیت 69 ہے، جس میں اللہ فرمانا ہے کہ ضرور ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر جو بھٹک نہیں جاتے ہیں تو پھر وہ خسارے والے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خود پڑھتے تھے نا، تو یہ پڑھتے تھے ان الحمد للہ، کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، نستعینہ،
ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اسی سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اللہ ہم اپنے جو نفس ہیں ان کے شرور سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، وسیئات اعمالنا، کوئی نہیں بچ سکتا، یقین کریں جس صرف اللہ بچانے والا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت سارے موقع ایسے ہیں جس میں لگا کہ اللہ نے روک لیا، کیسے روکا؟ وہ اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ہم سے ہماری برائے عملوں کو دور کر دے۔ وسیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 1105۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو اس بات نہیں سمجھ آتی تو ان کی جان، تو ان کا مثال کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے، جہنم کے لیے۔ اللہ نے کیا اس لیے پیدا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ پیدا ہی ان کی حرکات کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ آگے وہ اس کا بیان آ جائے گا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں، دماغ بھی ہیں، لیکن سوچ سمجھ ساری دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں، بصیرت بالکل نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، سورہ حج میں آتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو اندھے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اللہ کہہ رہے ہیں دل ہیں لیکن دل اندھے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کان بھی ہیں، بڑا سنتے ہیں دنیا کی باتوں کو غور سے، لیکن اللہ کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ قرآن شروع ہوتا تو ان کو نیند آ جاتی ہے، جی بہت نیند آتی ہے، جی وہ بس یہ باتیں ہمارے سمجھ نہیں آتی، جی ہمیں تو بس وہ سنائیں کہ جی کیسے ہم جنت میں چھوڑ کر بتائیں کہ جیسے ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ بہشتی دروازے سے گزر کر کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ بہشتی ہو جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے تو فلاں سے کروا رہے ہیں دعا، تو وہ بس ختم ہو گیا، آپ جو مرضی کرو۔ اللہ اکبر، کیسے شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ کہہ رہے ہیں یہ مویشی جانور ہیں۔ دیکھیں مویشی جانور جو ہے نا، کبھی آپ گائیں، بھینس، بکری کو دیکھیں کیا کرتے ہیں، دو ہی چیزیں لگی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جانوروں کے ساتھ دو ہی چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ کبھی غور کریں، بکرا بکری جب آتے ہیں کیا ہے ان میں؟ ایک سیکس کے جنسی تعلقات اور دوسرا پیٹ، فرج، شرمگاہ، اور دوسرا اللہ بطن، پیٹ، بس اس کو بڑھنا ہے، اور شرمگاہ کی تسکین کے لیے، اور پورا یورپ معاشرہ دیکھ لے، ننگے بیچ کیا کیا نہیں ہے، وہی چیز کھاؤ پی اور بس یاشی، صرف انسان ان دونوں چیزوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ تو مویشی جانور تو ہے اسی لیے ہوئے کل انعام، اللہ نے کہا ہے، ان کو نہیں پتا، گائیں بھینس کھڑی ہے پیچھے سے بہت بڑی ٹرینر، ان کو بیچاروں کو نہیں پتا، وہ چارہ کھا رہے ہیں اپنے، تو ہمیں نہیں پتا کہ قیامت ہمارے سروں پر کھڑی ہے، لیکن کیا کرے اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ ہمارے ان سے بھی گئے گزرے، مویشی جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک ھم الغافلون، کیونکہ غفلت ایسی چھائی ہوئی ہے کہ پلٹنا نہیں چاہتے، یہی لوگ تو ہیں غافل۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا فرما رہے ہیں نا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 18 تھی، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، ان لوگوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مویشیوں کو پکارتا ہے نا، جو پکارنے والا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو گڈوریا ہوتا ہے، اتنا اس کی پکار کو نہیں سن، مگر صرف ایک ہا ہو کی آواز ان کو آتی ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، تو یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، تو کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا گمان ہے کہ یہ اکثر جو لوگ ہیں یہ بات کو سنتے ہیں اور کیا یہ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے یہ مویشی جانور، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ، ان کو تو پتہ ہے نا، وہ چال کے پھر بھی آئے تھے اپنے گھروں میں، یہ تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو کس جنت کی گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ اس کا راستہ بولے ہوئے ہیں۔ اللہ پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44۔ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، کب سمجھنا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے۔ اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو،
وَذَرُوا الَّذِينَ یلحدون فی اسمائہ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو جوڑتے ہیں، ملحد کرتے ہیں۔ ملحد جو ہے نا، الحاد کرنے والے، الحادی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ دور کائنات بھی ویسے مان گئے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو عن قریب ہم ان کو ان کے مال کا بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 180 ہے سورہ الاعراف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو سمجھ لے گا نا کہ رازق اللہ ہے، پھر وہ کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ جو اللہ کے نام یاد کر رہے، القدوس اللہ ہے، القہار اللہ ہے، الرحیم اللہ ہے، الرحمن اللہ ہے، اللہ اکبر، الکریم اللہ ہے، ان کو یاد کر لے گا۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ رٹا لگانا ہے، رٹن لگانا، ان کو سمجھ کے اپنے دلوں میں پیوست کرنا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2736۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی کوئی غم اور حزن مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، جو بھی تو کرے گا میں تجھ سے ہر کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے، جس کے ساتھ تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نام باقی پہنچے۔ بہت سارے قرآن میں بھی آتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا گلدستہ جو ہے وہ سورہ حشر میں آتا ہے۔ یا اسے تو نے اپنے پاس علم میں غیب میں رکھنے کو ترجیح دیا کہ یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اللہ اکبر، میرے سینے کا نور بنا دے، اس کو میرے غم کیا جو ڈپریشن ہے نا اس کو دور کرنے والا بنا دے، اور میری فکر و پریشانی کو لے جانے والا بنا دے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے۔ اگلی آیت نمبر 181 ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ان میں ایک گروہ تو رہا ہدایت پر، باقی جو ہے اللہ اکبر وہ شرک کی طرف آ گئے، اللہ اکبر، یا یعدلون جو ہے برابری کرنے لگے، یا عدل کرنے والے تھے، جو حق ان کو دیا گیا تھا اس پر عدل کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو اللہ کی شریعت پر قائم رہے گا، اللہ کے لیے جہاد پر قائم رہے گا۔ ان کو ذلیل کرنے والی کوئی کوشش جو ہے کامیاب نہیں ہوگی، اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نہیں نقصان پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اللہ کا گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قائم ہو جائے گا نا، جدوجہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، پھر اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا، تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بس اتنا جتنا اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 3641 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ مسلم شریف کی حدیث 1960 ہے۔ والذین، اللہ فرما رہے ہیں، کذبوا بآیاتنا، وہ جو ہمارے آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجوہم من حیث لا یعلمون، تو ہم آہستہ آہستہ ان کو لے آئیں گے، وہاں سے پکڑ لیں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہ ہوگا۔ ایسی پکڑ آتی ہے اللہ کی۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فلما علیہم ابواب کل شیء، اللہ کہتے ہیں جب وہ ہمارے ذکر کو بھول جاتے ہیں، نصیحت کو بھول جاتے تھا، پھر دنیا ان پر کھول دی جاتی ہے، اتنی دنیا کھول دی جاتی ہے کہ دنیا میں لگ جاتے ہیں، حتی اذا فرحوا، جب وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں کہ ہر چیز خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، تو ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، اچانک موت کی صورت میں، اچانک عذاب کی صورت میں، اچانک ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، یا اولاد کی یا کسی اور کے غم کی صورت میں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بجھ کر رہتے ہیں، وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں عام ظالموں کی۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 44-45۔ اور اسی طرح اللہ اگلی آیت نمبر 183 سورہ الاعراف میں فرما رہے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور ہماری جو اللہ اکبر پکڑ ہے، قیدی اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں جو قید کا لفظ جب کسی کے لیے آتا ہے سازش آتی ہے، اللہ کے لیے آتا ہے تو اللہ کی جو ترکیب ہے نا، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر اللہ پر ترکیب کرنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے، تو بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا ان کوئی غور و فکر نہیں کرتے کہ جو ان کے صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی جنون نہیں ہے لاحق، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ نہیں ہے مگر صرف اللہ اکبر خبردار کرنے والے کھلم کھلا۔ دیکھیں سورہ تکویر میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح سورہ
اللہ اکبر، صبح میں تو بڑی خوبصورت آیت ہے، کل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں ایک ایک کر کے بھی، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم ایک ایک کو سمجھاتا ہوں کہ تم اکٹھے ہو جاؤ دو دو تین تین زیادہ لوگوں کی صورت میں، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، ہاں کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا واقعی میں پر کوئی جنون ہے؟ تم نے کبھی دیکھا کہ جن پر جنون ہوتا ہے کیسے ہوتے ہیں؟ ان ہوا الا نذیر لکم، بلکہ میں تو تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں، کھلا کھلا بین یدئی عذاب شدید، جو سامنے تمہارے عذاب آ لگا ہے بالکل۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 185 ہے، اولم، اللہ فرما رہے ہیں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین اور آسمان کی بادشاہت کو، جو اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، کیا ان کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی جو ہے اللہ کی مدت ختم ہونے والی ہے، قیامت قریب آ لگی ہے؟ وَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یؤمنون، پھر ایسی پیاری باتوں کے بعد، اللہ کی نایات کے بعد بھی پھر کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لیں گے؟ اللہ کے قرآن کے بعد، اس خوبصورت بات کے بعد کون سی بات ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وسیع بادشاہت میں سے زمین اور آسمان میں ہر طرح کے مخلوق پیدا کی ہے۔ اگر غور و فکر کرنے کی توفیق مل جائے نا تو پھر ہم اللہ پر ایمان لے ہیں، لیکن توفیق نہیں مل رہی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آنکھ کھول، زمین دیکھ، آسمان دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھنا تو ہے ہمیں۔ بات وہی ہے کہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اصل بات تو غور و فکر نور ہے جو ایمان کو پختہ کر دیتا ہے۔ اسے جان لیتے ہیں کہ خالق جو ہے ایک ہی ہے، واحد ہے، مالک، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی پر مان لینا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ شرک و کفر سے پھر ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، یقین جانے، پھر انسان کہتا ہے میں نے شرک نہیں کرنا ہے، کیا خبر کس وقت موت آ جائے، کہتے بھی ہیں، یقین نہیں بنتا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں جیسے سورۃ کاثر میں، کاش کہ ان کا علم جو ہے نا وہ یقینی ہو جائے۔ جب اللہ کی نشانیاں دیکھ لیں گے کیا اس وقت کریں گے ہم؟ کیا اس وقت یقین آئے گا؟ پھر جب نشانی آ جائے گی نا اس وقت میرا اور آپ کا ایمان لانا کچھ کام نہیں آئے گا، یقین جانے، اس سے پہلے ایمان لے آئیں، راہ راست پڑا جائے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ یونس میں بہتا ہے کہ دیکھو، غور تو کرو آسمان اور زمین میں، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو نہیں، اللہ اکبر، نہیں وہ لوگ جو اللہ سے آیات سے ڈرنے والے ہیں، ان کو کوئی یہ آیت، جو اللہ کی آیات سے نہیں ڈرتے نا، تو ان کو یہ ڈراوا اور یہ آیات کہیں ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ نہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جو اس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ اکبر، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، ان کے اس سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں۔ آیت لے لیتے ہیں بس، ایک سورہ الانعام کی اور ایک سورہ یونس کی، کیسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان کو پھیر دیتے ہیں دلوں اور نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب کہ پوری زندگی وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ اور بڑھتے جاؤ۔ اور اسی طرح یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 تھی، سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے، وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، بندوں کی طرح آگے بڑھتے جائیں۔ سورہ یونس آیت 11۔ اللہ ہمیں آنکھوں کو بھی نور دے اور ہمیں دل کی بصارت بھی دے، اصل بات تو دل کی بصارت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔